सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ अल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हाज़िरीन किराम, बड़ी मोहब्बत के साथ हाजी नवाज साहिब और इनके अहले खाना ने आज की इस महफिल का इनेकाद किया है, तो मेरी कोशिश होगी कि हम सब आज की निस्बत और जिस उन्वान से आज की महफिल का इनेकाद हुआ उस हवाले से अहम तरीन गुफ्तगू को समाअत करें। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है खिताबात में कि आपके आने का मकसद हासिल हो और मैं अगर कुछ बातें आपको सिखा पाऊँ तो ये मेरे भी आने का मकसूद हासिल हो जाएगा। ये जो फैमिली है, आमिर भाई और बहुत सारे यहाँ पे चेहरे हैं, इनसे मेरा ताल्लुक गुज़िश्ता तकरीबन 20 साल कमोबेश पुराना है। अब तो इनके बच्चे भी बड़े होते चले गए, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं भी बड़ा कदीम आदमी हूँ कि इन लोगों से 20 साल का हमारे खारदर मदीना मस्जिद जहाँ पर मैं खिताबत करता हूँ उससे ताल्लुक़ है। जज़ाकुमुल्लाह। लिहाजा गुफ्तगू का जो आगाज़ करते हैं वो यहाँ से करते हैं कि हज़रत सय्यदुना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनकी निस्बत से आज की महफिल का इनेकाद है, उनकी सीरत और उनकी तालीमात क्या हैं। तालीमात इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं कि जब आप किसी शख्सियत के हवाले से बात करें तो आप उनकी तालीमात को अपनाएं तो ये हकीकतन उनको याद रखना फ़ायदेमंद है। और ये एक उसूल याद रखिएगा कि जितने भी औलिया उल्लाह हैं उनकी तालीमात कुरान और हदीस के ताबे होनी चाहिए। कोई भी शख्स हो, अगर उसकी कोई बात या उसका कोई कौल कुरान और हदीस से मुतसादिम होगा तो उस कौल को दीवार पे मार दिया जाए और किसे कबूल किया जाएगा? कुरान और हदीस को। ये उसूल है। अच्छा, हमारे माशरे में बाज़ औक़ात ये तसव्वुर पाया जाता है कि ये जो अल्लाह वाले हैं, औलिया हैं, ये बस आम से लोग थे, तसव्वुफ़ पे बात की, बड़ा नाम बन गया, लोग इनके मुरीद हो गए, ना इन्हें कुरान का पता था ना इन्हें हदीस का पता था। इस तसव्वुर को रद्द करने के लिए मैं ये बात अर्ज़ करूं कि जितने भी औलिया हैं ये अपने ज़माने के बड़े उलमा थे, अपने ज़माने के बड़े उलमा थे। और सिर्फ उलमा न थे, इन्होंने तफसीर कुरान पर काम किया, इन्होंने शुरूह हदीस पर काम किया, इन्होंने उलूमुल कुरान पर काम किया। और उस ज़माने में जो इल्म हासिल करने का कोर्स हुआ करता था, जिसे हमारे यहाँ दरस निज़ामी कहा जाता है, वो तमाम इल्म इन्होंने हासिल किया। इवन सय्यदुना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह अन्हु का जो कसीदा है, कसीदा खमरिया, जिसे कसीदा गौसिया कहा जाता है, उसमें आपका पूरा शेर है। आप फरमाते हैं दरस्तुल इल्म। सय्यदुना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी क्या कह रहे हैं? फरमाते हैं दरस्तुल इल्म, मैं इल्म पढ़ता रहा। पढ़ाते उसके बाद रहे, और पढ़ाते पढ़ाते क्या बने वो तो बाद की बात है। इल्म पढ़ते रहे, क्या कहते हैं? मैं इल्म पढ़ता रहा हत्ता सिरतु कुतबन, हत्ता के अल्लाह ने मुझे मकाम कुतबियत पर फाइज कर दिया। तो आपने वजह कुतबियत जो बयान फरमाई वो क्या है? इल्म। आज हमारे माशरे के अंदर जो तरीकत की तरफ आते हैं ना, वो कहते हैं भाई शरीयत वाले अलग हैं, तरीकत वाले अलग हैं, और हमारा जो है ना वो बातनी एक सिलसिला है, हम तो नमाज पढ़ने भी मदीने जाते हैं, इल्म से हमारा क्या लेना देना। तो ये याद रखें कि जिसका इल्म से लेना देना नहीं है, इल्म से ताल्लुक नहीं है, उसका रब से भी ताल्लुक नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह किसी जाहिल को अपना दोस्त नहीं बनाता। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अपने जमाने के बड़े उलमा थे। मसलन आपने एक नाम सुना होगा, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ी रहमहुल्लाह। इनकी किताबें हमारे यहाँ दरस निज़ामी में दरसन पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ी इतने बड़े सूफी हैं, इन्होंने कुरान पर 3 तफसीरें लिखी हैं। कितनी तफसीरें लिखी? और जो सिहा सित्ता है ना, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्न माजा, सुनन निसाई, सुनन अबू दाऊद, इनमें से हर मतने हदीस की जो किताब है उसकी शरह अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ी ने लिखी है। उसूल कुरान पर इनकी एक पूरी किताब है, अल इत्कान फी उलूमिल कुरान, जो दरस निज़ामी में पढ़ाई जाती है। तो सूफी बुजुर्ग हैं भाई साहब, और अपने जमाने के कितने बड़े आलिम हैं कि कुरान की तफसीर लिख रहे हैं और सिहा सित्ता की शरह कर रहे हैं। अच्छा, एक और नाम मैं आपके सामने लूं, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, भारत, नाम सुना होगा ना, मुहद्दिस दहलवी। इन्होंने तर्जमा कुरान भी लिखा, हदीस की किताब है मिशकातुल मसाबी, उस पर इन्होंने 2 शरह लिखी हैं। एक शरह है लुमातुत तनक़ीह और दूसरी शरह है अशिअतुल लुमात। ये दोनों किताबें शरह हदीस पर शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिख रहे हैं। एक और नाम आप सुनिए, इमाम गजाली का। किस किसने इमाम गजाली का नाम सुना है? जरा बताएं हाथ बुलंद करके। इमाम गजाली, ये इमाम गजाली कौन है? इनका लक़ब है हुज्जतुल इस्लाम। क्या लक़ब है?
امام غزالی کو علماء، عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، علماء نے جو لقب دیا ہے امام غزالی کو وہ حجت الاسلام کا ہے. اور حجت الاسلام کا ایک مطلب کیا ہے کہ اگر امام غزالی نے علوم عقلیہ پڑھنے کے بعد، منطق فلسفہ پڑھنے کے بعد وہ اسلام پر قائم ہیں تو امام غزالی کا مسلمان ہونا اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہے. کہ وہ بندہ اتنا بڑا فلسفی ہو کر، اتنا بڑا منطقی ہو کر، اتنا بڑا علوم عقلیہ کا ماہر ہو کر اسلام پر قائم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام حق ہونے کی دلیل. ان کی کتاب ہے احیاء العلوم، آپ نے نام سنا ہوگا. اب یہ جو احیاء العلوم ہے یہ اتنی بڑی تصوف کی کتاب ہے اور اس میں قرآن و حدیث بیان ہوا کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک کتاب اگر ہمارے پاس ہو اور دنیا کی ساری کتابیں ختم ہو جائیں تو اس ایک کتاب سے ہم پورے دین کی صورت کو بیان کر سکتے ہیں، یعنی علوم کو زندہ کرنے والی. تو امام غزالی نے اتنا بڑا کام کیا. اپنے زمانے کے صوفی بزرگ ہیں جنہیں ہمارے یہاں آج لوگ تنقید کے لیے کہتے ہیں بابے، کہ انہوں نے کیا کام کیا. بھائی آپ پڑھیں تو صحیح. اب کوئی صرف کرامتیں بیان کر رہا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، ان کا علمی کام بہت بڑا ہے. اچھا، جن کی آج آپ محفل سجائے بیٹھے ہیں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، ان کی ایک تفسیر ہے. تفسیر کس کی ہوتی ہے؟ قرآن کی یا حدیث کی؟ قرآن کی. اب آپ سوچئے کہ یہ کتنے بڑے شیخ ہیں اپنے زمانے کے کہ انہوں نے قرآن کی پوری تفسیر لکھی ہے جس تفسیر کا نام ہے تفسیر جیلانی. میرے ساتھ دہرائیے، کیا نام ہے؟ کون لکھ رہا ہے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ. اب عوام کو یہ پتا تو ہونا چاہیے کہ جن کو ہم مان رہے ہیں وہ کوئی جاہل آدمی نہیں تھے، انہوں نے قرآن کی تفسیر پر پوری ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر جیلانی. اور وہ جو تفسیر ہے، ایکو والے بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ یاسین، غلام یاسین. آپ نے توجہ رکھنی ہے، قریب بیٹھے ہیں. تو قرآن کی جو تفسیر انہوں نے لکھی ہے وہ صرف تصوف پر نہیں ہے. یعنی اگر آپ تفسیر جیلانی پڑھیں گے تو وہ عالمانہ اور فقیہانہ تفسیر ہے، یعنی اس میں علمی بحثیں کر رہے ہیں اور فقہی بحثیں کر رہے ہیں. یہ علمی شان ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی. اچھا، ان کی ایک اور کتاب ہے حضور غوث اعظم کی جس کا نام ہے اصول الدین. بولیے میرے ساتھ، کیا نام ہے؟ آج آپ کو پتا چلے کہ علمی طور پر کیا مقام تھا ان کا، کیا وزن تھا. اصول الدین کا مطلب کیا ہے؟ دین کے اصول. اس میں کیا بیان کیا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے؟ بیٹے آپ لوگ بیٹھ جائیں، یہ بچوں کو بٹھائیں. میری توجہ اگر عامر بھائی بیٹھے گی نا تو پھر آپ کا آج کا خطاب جو ہے نا وہ میں بھی پھر عوامی خطاب کی طرف آ جاؤں گا. ٹھیک ہے، توجہ سے. اصول الدین کا مطلب کیا ہے؟ دین کے اصول. اس میں کیا بیان کر رہے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی؟ توحید. کیا بیان کر رہے ہیں؟ رسالت. کیا بیان کر رہے ہیں؟ خلافت. حتیٰ کہ یہ جو ہمارے یہاں مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہے نا کہ صحابہ کے جو آپسی اختلافات تھے اس پر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی نگاہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اتفق اہل سنتی علی وجوبی کف اللسانی فی مشاجرات صحابتی و بیانی محاسنہم و مناقبہم. آپ نے فرمایا کہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع اتفاق ہے کہ صحابہ کا جو آپسی اختلاف ہوا اس میں اپنی زبانوں کو بند رکھیں گے، یہ واجب ہے. اور صحابہ کے فضائل اور صحابہ کے مناقب کو بیان کریں گے، یہ واجب ہے. یہ کون لکھ رہا ہے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی لکھ رہے ہیں. اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے فتوح الغیب، پڑھیے آپ، عقل حیران رہ جاتی ہے، اتنا بڑا علم. اسی طرح آپ کے جو ملفوظات کی کتاب ہے الفتح الربانی، آپ پڑھیے حیران رہ جائیں گے. ایون اس زمانے میں جو فتنے ظاہر ہوتے تھے نا ان فتنوں کا رد کرتے تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ. آپ نے ایک کتاب کے اندر 12 فرقوں کا رد کیا ہے. کتنے فرقوں کا؟ ان میں ایک فرقہ تھا اس زمانے میں جس کا نام تھا فرقہ حامیہ. ہاں کون سے والی؟ لاہور والی، ہاتھی والی فرقہ حامیہ. وہ فرقے والے کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس شعر و شاعری کرو. اور اس فرقے کا نظریہ یہ تھا کہ جو شعر و شاعری ہے یہ طریقت کا قرآن ہے. ہمارے یہاں بھی اس طرح کے بعض فرقے پائے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو شعر و شاعری والے ہیں اور ہم تو طریقت کے قرآن والے ہیں، معاذ اللہ. اس فرقے کا نظریہ یہ تھا. اب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرقہ حامیہ کا رد کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یقولون نحن اہل السنہ ولیسوا من اہل السنہ. فرمایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت سے ہیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں لیسوا من اہل السنہ، جو قرآن کو نہ مانے، جو حدیث کو نہ مانے، اس کا اہل سنت سے کیا تعلق ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے؟ فرمایا لیسوا من اہل السنہ، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آج کے دور میں میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی قرآن کے خلاف بات کرتا ہے، وہ کتنا بڑا پیر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا شیخ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا نام کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے کوئی 2-4 کروڑ مریدین کیوں نہ ہو، بالکل دو ٹوک بات ہے کہ جو قرآن و حدیث کے تحت نہیں ہے وہ کسی بھی صورت میں اللہ تک پہنچا سکتا ہے. اب جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات سطحی شاعری آ گئی، لوگوں نے عادتیں بنا لی. وہ ہمارے ایک شعر پڑھا جاتا تھا کہ میں نعت کی صورت میں قرآن سناتا ہوں. سنا ہے آپ لوگوں نے یہ شعر؟ ہم نعت کی صورت میں کیا سناتے؟ ارے اللہ کے بندو شرم کرو، تم اتنے جری ہو گئے. نبی کریم کی زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں وہ بھی قرآن نہیں ہے، وہ حدیث کہلاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے اور فرمان اللہ کا ہے وہ بھی قرآن نہیں ہے، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ رسول اللہ کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ قرآن نہیں. اللہ کا فرمان جو رسول اللہ کی زبان سے نکلے وہ حدیث قدسی ہے، وہ قرآن نہیں ہے. اور تم اپنی شاعری کو کہہ رہے ہو کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں.
یہ رد کون کر رہا ہے؟ یہ میں نہیں کر رہا، یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ رد کر رہے ہیں کہ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام وہ ہے جو قرآن کے تابع ہوگا اور حدیث کے تابع ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو میں ابتدائی تمہید میں نے ایک چیز کلیئر کی ہے کہ یہ شیوخ اپنے زمانے کے سب سے بڑے علماء تھے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے علم کا عالم کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ راوی کہتے ہیں جب آپ منبر پر بیٹھتے تو آپ کے علم کی شان یہ تھی کہ کانا یتکلم بثلاثۃ عشر علما، کانا یتکلم بثلاثۃ عشر علما۔ جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ بات کرنا شروع کرتے تو آپ کے علم کی شان یہ تھی کہ آپ 13 علوم میں اپنی بات کیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے علامہ ابن جوزی۔ علامہ ابن جوزی کا نام بڑا مشہور نام ہے، کوئی چھوٹے آدمی ہے؟ یہ علامہ ابن جوزی وہ تھے جو علماء کی مجلس میں جا کے پرکھتے تھے کہ بھئی ان کا علم کیا ہے، یہ کتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں، کتنی حدیثیں پڑھ رہے ہیں۔ وہ علامہ ابن جوزی جب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں بیٹھے اور آپ نے تفسیر قرآن بیان کی، ایک بیان کی اس نے کہا مجھے پتا ہے، انہوں نے کہا مجھے پتا ہے، دوسری بیان کی انہوں نے کہا مجھے پتا ہے، تیسری بیان کی انہوں نے کہا مجھے پتا ہے، 9 سے 10 تفسیریں بیان کی۔ علامہ ابن جوزی بھی بڑے عالم، وہ بھی سارا پڑھ رکھا تھا، انہوں نے کہا سب پتا ہے۔ جب ان کی تفسیریں ختم ہو گئی تو اب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ ہم اس آیت کی 11ویں تفسیر بیان کریں گے، 12ویں تفسیر بیان کریں گے، 13ویں تفسیر بیان کریں گے۔ ایک مجلس میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان فرمائی، اور جب قال مکمل ہوا تو فرمایا اب تک تو قال تھا، اب ہم آتے ہیں حال کی طرف۔ ان پہ وجہ جاری ہوا اور انہوں نے اپنے لباس کو پھاڑ لیا۔ کون؟ علامہ ابن جوزی۔ اب آج مجھے حیرت کس بات پر ہوتی ہے کہ کوئی بھی بندہ آتا ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھتا ہے، کیمرہ آن کرتا ہے، یہ بابے تو کچھ چیز ہی نہیں تھے۔ سنے نا آپ لوگوں نے؟ ارے اللہ کے بندو، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں دین کو دی، جن کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے 12 سال کی عمر، کتنی عمر؟ اب میں آپ کو بچہ کس طرح دکھاؤں، یہاں پہ 12 سال کا بچہ ذہن میں رکھیں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جب راستے میں چلے طلب علم کے تو 12 سال کی عمر تھی آپ کی جب علم پڑھنے کے لیے آپ نے سفر کیا۔ تو اتنا بڑا آدمی، اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا علم، اور ہم نے اپنے معاشرے کے اندر ان سے فیض لینے کے بجائے بحثیں چھوڑ۔ ابھی میرے پاس سوال پتہ کیا آتا ہے بھائی، آپ جو ہے وہ رفع یدین نہیں کرتے، ہم لوگ رفع یدین نہیں کرتے جو حنفی ہیں، ٹھیک ہے؟ شافعی بھی رفع یدین کرتے ہیں، ہم حنابلہ حنبلی فقہ والے رفع یدین کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر یا ہندوستان کے اندر جو غیر مقلد ہیں، جنہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے، وہ رفع یدین کرتے ہیں۔ حنفی مسجدوں کے اندر رفع یدین نہیں ہوتا۔ ہماری قوم فیض کیسے حاصل کرے گی؟ میرے پاس سوال کیا آیا ابھی 2-4 ہفتے پہلے ایک لائیو کے اندر، کہتے ہیں کہ غوث اعظم جو تھے، جن کے آپ مرید ہیں، وہ تو وہابی تھے، آپ ان کو کیسے مانتے ہو؟ میں نے کہا کیسے وہابی تھے؟ کہا وہ تو رفع یدین کیا کرتے تھے، تو رفع یدین نہیں کرتے۔ اب لوگوں کو یہ بات کیوں کر سمجھائی جائے کہ بھائی فقہ کے اندر ہم حنفی ہیں اور فقہ کے اندر سیدنا شیخ عبد القادر حنبلی تھے، امام احمد بن حنبل کے وہ مقلد تھے، ان کے فالوور تھے، اور فقہ حنبلی کے اندر چونکہ رفع یدین ہے تو وہ رفع یدین کرتے تھے۔ اب ہم ان سے فیض حاصل کریں، ان کے علمی مقام کو جانیں۔ ہم کس بات میں آج بھی لڑ رہے رفع یدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے تو وہابی تھے، تم لوگ نہیں کرتے ہو تو تم غیر وہابی، ان کو ماننے والے کیسے ہو سکتے؟ ان چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا کہ ان کو اللہ نے علمی مقام اتنا بلند عطا فرمایا، فرقہ حامیہ کا رد کیا، فتوح الغیب لکھی، اس کے علاوہ اور آپ کی 20 کتابیں ہیں جن میں قرآن و حدیث کو بیان کیا۔ یہ علمی مقام تھا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ میں اس بات کو یہیں پہ روکتا ہوں چونکہ پھر اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ہر جہت کو طویل کروں گا تو بات پھر رات دیر تک چلی جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں نسب پہ۔ کس پر؟ نسب سمجھتے ہیں نا آپ کے ابا کون، ان کے ابا کون؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، یہ چادر بھی میں نے پہنی ہوئی ہے، آپ دیکھیے کہ اللہ نے آپ کو علم تو بے مثل و بے مثال عطا کیا، ولادت کے ساتھ ہی آپ کو نسب ایسا دیا کہ اس سے اعلیٰ نسب ہو ہی نہیں سکتا۔ والد کی طرف سے آپ حسنی سید ہوئے اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہوئے۔ اچھا، عموماً چونکہ نسب والد سے چلتا ہے، آپ کے والد جس نسب سے ہیں تو آپ اس طرف منسوب کرتے ہیں، تو آپ حضرت حسن مجتبی کی اولاد سے تھے، آپ کے والد جو تھے وہ حسنی سید تھے۔ ایک بات اور سمجھیے، کربلا کے اندر 2 غازی تھے، اہل سنت میں یہ ڈسکس نہیں ہوتا۔ کربلا میں ایک تو امام زین العابدین غازی تھے، یہ پتا ہے نا آپ کس کو پتا ہے؟ ذرا بتائیں مجھے۔ ایک اور بھی غازی تھے کربلا میں، کیوں ڈسکس نہیں کرتے اس بات کو؟ ایک غازی تھے امام زین العابدین اور دوسرے غازی تھے حضرت امام حسن مصنع بن حسن مجتبی بن علی بن ابی طالب۔ امام زین العابدین سے جو نسب چلا ہے وہ حسینی سادات کا چلا ہے، اور امام حسن مصنع سے جو نسب چلا ہے وہ حسنی سادات کا چلا ہے۔ یہ زخمی ہوئے تھے، حضرت حسن مجتبی جو تھے یہ زخمی ہوئے تھے، اور یزیدی فوج کے اندر آپ کے رشتے کا ایک ماموں تھا، وہ زخمی حالت میں آپ کو اٹھا کے خیمے میں لے گیا تھا، اور پھر آپ روح بصحت ہوئے تھے، اور وہاں سے جو نسب چلا وہ حسنی سادات کا تھا۔ تو کربلا میں 2 غازی تھے، اور جو غازی حضرت حسن مصنع تھے ان کی نسل مبارک سے، ان کے نسب اطہر سے حضور غوث اعظم سے بہت پہلے جو عظیم شخصیت تشریف لائی، وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، ان کو دنیا جانتی ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے۔ یہ حضرت حسن مصنع کی اولاد سے۔
अच्छा, उसके बाद हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु, ये हजरत हसन मुसन्ना की औलाद से। और कुर्बे क़यामत में जो हजरत इमाम मेहदी आएंगे वो भी हजरत हसन मुसन्ना की औलाद से। इधर आए सामने, वो भी हजरत हसन मुसन्ना की औलाद से। तो नसब आप देखिए, हमारे कराची के हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमहुल्लाह, ये हजरत हसन मुसन्ना के बेटे या पोते, बिल्कुल इब्तिदाई जमाने के। तो हसनी सादात से हैं। और हसन मुजतबा यानी हजरत हसन मुसन्ना बिन हसन मुजतबा बिन हजरत अली बिन अबी तालिब, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन बिन हजरत अली बिन अबी तालिब। बात समझ आ रही है? तो नसब के एतबार से आप हसनी और हुसैनी सैयद हैं। एक और बात यहां पर मलहूज़े निगाह रखिएगा कि सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी का जो इल्म था वो कितना बड़ा था। मैं एक नाम लेता हूं आपके सामने। जैसे हमारे मुल्क के अंदर कादिरी सिलसिले के लोग ज्यादा हैं, कभी मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं आपको एक पूरा खिताब इस पर सुनाऊंगा कि नक्शबंदी, चिश्ती, सोहरवर्दी और रिफाई, ये चार सलासिल पे तो मेरा अपना रिसर्च पेपर है कि ये जो चारों सलासिल हैं, इन चारों को बगैर वास्ते के जो फैजान मिला है वो हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी से मिला। क्योंकि इस सिलसिले के जो बानियान है, शेख बहाउद्दीन नक्शबंद रहमहुल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमहुल्लाह, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्द रहमहुल्लाह, ठीक है, शेख अहमद कबीर रिफाई रहमहुल्लाह, ये सारे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह अन्हु के फैज़ याफ्ता हैं। ये चारों सलासिल को फैजान हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह अन्हु से मिला। लेकिन सैयदना शेख अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जो सिलसिला रिफाइया के बहुत बड़े शेख हैं, अरब पूरा भरा हुआ है रिफाई लोगों से, वो क्या कहते हैं कि हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी के इल्म का आलम क्या था। वो कहते हैं कि इनके इल्म का आलम यह है कि बहरुश शरीअती अन यमीनिही व बहरुल हकीकती अन यसारिही बिअय्यिहिमा शाअ इग़तरफ़। फरमाते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी को अल्लाह ने इतना इल्म दिया है कि शरीयत का समुंदर आपके सीधे हाथ की तरफ है, हकीकत का समुंदर आपके उल्टे हाथ की तरफ है, और उन दोनों समुंदरों में से जिससे चाहते हैं आप पानी को नोश फरमा लेते हैं। और क्या फरमाते, जुमला सुनिए, कहते हैं अश-शैख अस-सय्यद, ये उनके मैं अल्फाज बता रहा हूं आपको, अब्दुल कादिर अल जीलानी ला सानिया लहू फी असरिना हादा। शेख अहमद कबीर रिफाई कहते हैं कि इतना बड़ा इल्म है, कहते हैं इनकी शान, इनका मकाम यह है कि ला सानिया लहू फी असरिना हादा, हमारे जमाने में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी का कोई सानी ही नहीं है। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा इल्म था कि बड़े बड़े शुयूख उनके लिए यह बात कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने यह नहीं किया कि मैं पीर हूं, क्यों, मैं पीर दा पुत्तर हूं, ठीक है, अच्छा भाई तुम्हारा अब्बा पीर है, क्यों, वो भी पीर दा पुत्तर सी। और भाई नबी का बेटा नबी नहीं हो सकता, तो पीर का बेटा पीर हो, ये कहां से लेकर आए हो? ये कोई खानदानी विरासत बन रही है कि अब्बा का घर था तो बेटे का हो गया? ये काल अल्लाह काल रसूल की मजलिस है, इसमें अहलियत देखी जाएगी। अगर मेरा बेटा यहां पर बैठने का अहल नहीं है, वो मेरी जगह पे नहीं बैठ सकता, मेरा शागिर्द अहल है, वो बैठ जाए। हमारे यहां उलट चल रहा है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी सैयदुल औलिया बने 12 बरस की उम्र से इल्म हासिल करने के लिए निकले। कितनी उम्र से? आपकी वालिदा ने आपको गिलान भेजा पढ़ने के लिए, गिलान से बगदाद भेजा। अब आप सोचिए कि कैसी मां थी कि 12 साल के बेटे को दूसरे मुल्क भेज रही हैं। आप चले गए, वहां पे पढ़ना शुरू कर दिया, पैसे खत्म हो गए। मां ने एक शख्स को कुछ पैसे दिए, कहा कि इस तरह मेरा बेटा बगदाद गया है, जाके अब्दुल कादिर उसका नाम है, ये पैसे उसे दे देना। वो आया, उसने ढूंढा, आप नहीं मिले, बहुत भूखा था गरीब आदमी हमारी तरह। सूफी जो है ना वो मिस्कीन भी होता है, गरीब भी होता है, ठीक है। गरीब कहा जाता है मुसाफिर को, तो दुनिया के अंदर हम सब क्या है, मुसाफिर है, गरीब। तो उसे भूख लगी, इन्हें बिठा दीजिएगा, उन्हें भूख लगी, ठीक है। अब जब उन्हें भूख लगी तो पैसे उनके पास और थे नहीं, सिर्फ वही वाले पैसे थे जो अम्मी ने दिए थे शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह अन्हु को देने के लिए। उन्हीं पैसों से खाना खरीदा, मस्जिद में बैठ गए, खाने लगे। उसी मस्जिद में एक बच्चा बैठा हुआ था, 12-13 साल की उम्र। वो इतना भूखा था बच्चा कि वो शख्स जब खाना खाने के लिए लुकमा लगाता ना, तो शदीद भूख की वजह से उस बच्चे का मुंह खुल जाता खुद ब खुद। तो उस बंदे की नजर पड़ गई कि शदीद भूख की वजह से इसका मुंह खुल रहा है, तो उन्होंने उस बच्चे को बुलाया, बोला बेटा बैठो मेरे साथ खाना खाओ। आपने पहले मना किया, उसने जोर दिया, आप बैठ गए, खाना खाने लगे। तो उसने कहा कि मैं गीलान से आया हूं, इस तरह यहां पर एक बच्चा है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, उसकी अम्मी ने मुझे भेजा है पैसे देकर, वो बच्चा मुझे मिल रहा नहीं है। तो आप मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया कि अना अब्दुल कादिर, जिस अब्दुल कादिर को तुम ढूंढ रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही हूं। उसने कहा फिर तो आप मेरा खाना नहीं खा रहे, मैं आपका खाना खा रहा हूं, ये जो आपके पैसे थे उससे खाना खरीदा है। लेकिन आप देखेंगे सूफिया लेने वाले नहीं होते, ये गलत, बिल्कुल गलत परसेप्शन है कि पीर का मतलब नजराने लेने वाला, पीर का मतलब मुरीद की जेब पे नजर रखने वाला, पीर का मतलब दुआएं बेचने वाला कि तुम मुझे पहले जरा नजराना दो फिर मैं तुम्हें दुआएं दूंगा। पीर का मतलब कब्रों को बेचने वाला, नो, जो ऐसा कर रहे हैं जुल्म कर रहे हैं, ये हमारा दीन नहीं है। उस छोटी उम्र के अंदर जो पैसे उसने आपको दिए,
आपने देखा ये गरीब है, इसने खाना भी मेरे पैसों से लिया। आपने उस गुर्बत के आलम में उन पैसों को दो हिस्सों में डिवाइड किया, आधे अपने पास रखे और आधे तोहफतन उसे अता फरमा दिए। छोटी उम्र से अता करने वाले, लेने वाले नहीं, देने वाले, ये है हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु कि आपने इस कदर इल्म की राह में मुशक्कतें बर्दाश्त की। अच्छा, इल्म से फारिग हुए, हमारे यहां क्या होता है, दरसे निजामी से फारिग हुए फौरन आके बैठ जाएंगे मसलक पे। अब मुझे कहो मुफ्ती, अब मुझे कहो अल्लामा, अब मुझे कहो फहामा। मैं आऊं तो सारे जरा खड़े हो जाओ, शेख साहब आए, उस्ताद साहब आए। दिल में तमा होती है ना कि मैं आऊं तो बस मेरी आओ भगत होनी चाहिए। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह ने लिखा कि तकमीले इल्म के बाद, किसके बाद? तकमीले इल्म के बाद, यानी आलिम बनने के बाद। किसके बारे में? सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में लिखा कि तकमीले इल्म के बाद, अब सुनिए, 25 साल, कितने साल बोले जरा मेरे साथ, कितने साल? आज मुजाहदात तो लोग करते ही नहीं है। 25 साल हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु इराक के जंगलात के अंदर मुजाहदात और रियाज़ात करते रहे। आज हम उनकी शान बयान करते हैं कि इतनी बड़ी शान, आपको उसके पीछे की मेहनत ही नहीं पता। इल्म हासिल किया इस दर्जे का, इल्म पर अमल किया इस दर्जे का। आज हमारी जो खानकाहें हैं वहां पर क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा जिक्र। शेख को कहा जाए दरसे कुरान तो देना ही नहीं आता, दरसे हदीस तो पढ़ना ही नहीं आता। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जो खानका थी वहां पर क्या होता था पता है आपको? सबसे पहले नंबर पर दरसे कुरान, बोलिए क्या होता था? दूसरे नंबर पर दरसे हदीस, तीसरे नंबर पर क़िराअत कुरान, चौथे नंबर पर फनून पढ़ाए जाते थे। आपका मदरसा था। आप इससे अंदाजा लगाइए मेरे भाइयों कि हम क्यों इन तालीमात को नहीं सुनते, इन पर अमल करते। 90 बरस छोटी उम्र होती है, बड़ी उम्र होती है? हाजी साहब कितनी उम्र है अगर आप छुपाते नहीं है तो? हाजी नवाज साहब 60 प्लस तो है ना, ठीक है। हाजी साहब 60 प्लस 70 के करीब कर लें चलें। अब उसके बाद 80 साल, उसके बाद कितनी? हमारे यहां तो इस उम्र में रिटायर हो जाता है ना बंदा। एक बहुत बड़े फिके हंबली के इमाम हैं अल्लामा इब्ने कुदामा हंबली। जैसे हमारे यहाँ इमाम अबू यूसुफ हैं या इमाम मोहम्मद हैं या इमाम जुफर हैं या हसन बिन शैबानी है, इस तरह फिके हंबली के बहुत बड़े इमाम कौन है? हजरत अल्लामा इब्ने कुदामा हंबली। ये शागिर्द हैं हुजूर गौसे आज़म। किस उम्र में? अब सुनने की बात है कि इल्म का आलम क्या है। ये हुजूर गौसे आज़म के पास इल्म हासिल करने के लिए, पढ़ने के लिए आए कब? जब हुजूर गौसे आज़म की उम्र मुबारक थी 90 ईयर्स। कितने साल? यानी अब आप सोचिए कि शेखुल मशाइख, कुतुबुल अक़दार, फर्द फरीद हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु मसनदे तदरीस पर बैठे हैं, तदरीस कर रहे हैं, मुदर्रिस हैं, पढ़ा रहे हैं। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी है? 90 प्लस आपकी उम्र थी जब आपका विसाल हुआ। इस उम्र के अंदर आप रज़ी अल्लाह अन्हु तदरीस फरमा रहे हैं। यह आपके इल्म का आलम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस पहलू को हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत के इस पहलू को हमें समझने की जरूरत है। बावाज़े बुलंद जरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। तमामी हज़रात से गुजारिश करूंगा थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लाएं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान जारी है और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान बयान है। पीछे लोग आ रहे हैं तो उनके बैठने की जगह जरा तंग पड़ रही है। आप लोग आगे तशरीफ लाएं, आगे आए, बिल्कुल बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं, आगे आगे तशरीफ लाएं। एक माहौल बनता है मिलकर बैठने से। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। नारे तकबीर, बावाज़े बुलंद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। चले, कितने बजे मैंने खिताब शुरू किया था? कोई टाइम है याद? 11:15 शुरू किया था। अपनी जगहों पर तशरीफ रखें, तशरीफ बैठ जाए। अब आप लोग दोबारा बैठ जाएं, जरा तवज्जो से गुफ्तगू को समाअत फरमाइए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने जमाने के सबसे बड़े आलिम थे, अपने जमाने के सबसे बड़े फकीह थे, अपने जमाने के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, अपने जमाने के बहुत बड़े मुफस्सिर थे, जिन्होंने तहरीरी मैदान में भी काम किया, तकरीरी मैदान में भी काम किया, खिताबात के मैदान में भी काम किया। गोया के इल्म का कोई ऐसा पहलू ना था कि जिसके ऊपर हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु को दस्तरस हासिल। अब ये पहलू हमारे माशरे में बयान की जरूरत है या नहीं? हमारे यहां तो ये खिताबात होते ही नहीं है। हमारे यहां क्या नारे लगवा ले, ठीक है, झुमा ले, जरा झूम जाए, झुमा जाए, करामात अपनी जगह पर। लेकिन आप ये बताएं कौम को कि कितना बड़ा आलिम था, कितने बड़े शेख थे, शरा के कितने बड़े पाबंद थे, और फिर अल्लाह ने उन्हें वो निगाह अता फरमाई कि इतनी रियाजात के बाद जिसके दिल पर नजर डालते थे उसके दिल को बदल दिया करते थे। और देखिए एक बात याद रखें कि ये जो औलिया उल्लाह है ना, इनकी शोहरत और इनकी कबूलियत अपने अपने जमाने के अंदर और उस जमाने के गुजरने के बाद दीगर सदियों में बंदों की तरफ से नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से। उन्होंने अल्लाह को राजी किया तो अल्लाह ने उनके जिक्र को बाकी रखा। अच्छा, हमारे यहां जो तसव्वुफ पे बात होती है, क्या नाम था? शाहनवाज। देखो ये हमारा इतना करीबी माशाल्लाह, कई सालों बाद आज यहाँ पे नजर आ रहा है शाहनवाज।
انہوں نے یہ جو تصوف کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کام اس سے پہلے ایک اور بات سمجھیں، ہم حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا جو سلسلہ ہے وہ قادری سلسلہ ہے نا، یعنی قادری سلسلہ آپ کی ذات سے شروع ہوا، تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی خود کون تھے؟ وہ تو قادری نہیں تھے، کیونکہ عبد القادر ہیں تو قادری سلسلہ تو آپ کی ذات سے شروع ہوا، تو آپ خود کون تھے بھائی؟ آپ نے کون سے سلسلے میں بیعت کی تھی اس زمانے میں؟ تو اس زمانے میں ایک سلسلہ تھا جس کا نام تھا سلسلہ جنیدیہ، جنیدی سلسلہ کہلاتا تھا عرب دنیا کے اندر، کس سے منسوب تھا؟ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ تو جنیدی سلسلے کے اندر حضور سیدنا غوث اعظم نے بیعت کی تھی، اور پھر قادری سلسلہ آپ کی ذات سے شروع ہوا، اور جو تصوف کا آغاز ہے وہ کوئی آپ کی ذات سے نہیں ہوا، وہ تابعین کے زمانے سے تصوف کا آغاز ہو چکا تھا۔ چوتھی صدی کے اندر تصوف پر کتابیں لکھنا شروع ہو گئی۔ تصوف کے اندر ایک کتاب ہے کتاب اللمعہ فی التصوف، حضرت ابو نصر سراج طوسی رحمۃ اللہ علیہ، چوتھی صدی کے بزرگ ہیں، 360 سمتنگ جو ہے آپ کا وصال ہے، چوتھی صدی کے اندر کتاب اللمعہ فی التصوف جو ہے وہ حضرت ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر زمانے کے اعتبار سے میں کاؤنٹ کروں تو دوسری جو بڑی عظیم کتاب ہے تصوف پہ وہ رسالہ قشیریہ ہے، یہ داتا صاحب سے پہلے کے بزرگ ہیں۔ تیسری جو تصوف پہ عظیم کتاب ہے وہ کشف المحجوب ہے، داتا صاحب کی۔ چوتھی جو تصوف پر عظیم کتاب بڑے صاحب نظر بنیادی تصوف کے اعتبار سے شمار ہوتی ہے وہ فتوح الغیب ہے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ اور آپ کے بعد جو 5ویں نمبر پر کتاب ہے وہ ہے عوارف المعارف شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ کی، یہ کسی زمانے میں درس نظامی میں شامل تھی، اب نکال دی، اب کیا کریں؟ اسی لیے صرف قال والے ہی آ رہے ہیں، حال والے نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 کتابیں تصوف کی آپ سوچیے کہ چوتھی صدی ہجری سے لکھی جانا شروع ہوئی اور آج تک لکھی جا رہی ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ نے وہ مقام، وہ علم اور وہ شرف عطا فرمایا۔ تو میرے پیارے دوستو، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے علم حاصل کرنے میں اتنی محنت کی، اسی لیے میں کہتا ہوں جو طریقت والے ہوتے ہیں نا، ہمیشہ یاد رکھیے گا طریقت شریعت کے تابع ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے وصال فرما گئے، کمال بابا رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے پاس جایا کرتا تھا، وہ مکتوبات شریف کا درس دیتے تھے، تو میری عادت تھی میں مغرب کے بعد جا کے ان کے بعد بیٹھ جاتا تھا، دیر تک ہم بیٹھتے تھے۔ تو ان کا بڑا خوبصورت جملہ تھا، وہ کہتے تھے کہ بابا جی ان کا تکیہ کلام تھا، کہتے تھے بابا جی طریقت شریعت کی باندھی ہے، طریقت جو ہے وہ شریعت کی کیا ہے؟ باندھی ہے، غلام ہے، کیونکہ شریعت رسول اللہ کے قول اور رسول اللہ کے فعل کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے افعال اور اقوال سے زیادہ کوئی چیز محبوب ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اب آپ طریقت کے نام پر اوٹ پڑانگ حرکتیں کریں تو اس کا ہمارے مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جاہل لوگ اگر کچھ کرتے ہیں، ہاں کرامتیں بیان ہوتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جو ولی ہوتا ہے نا وہ کرامت کا طالب نہیں ہوتا۔ وہ کس کا طالب نہیں ہوتا؟ جو ولی ہوتا ہے وہ کرامت کا نہیں، وہ کریم کا طالب ہوتا ہے۔ کرامتوں کو تو چھپاتے ہیں، بایزید بستامی رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، جنید بغدادی، وہ کرامتوں کو چھپایا کرتے تھے۔ کرامت کا ظاہر ہونا تو بہت بڑی آزمائش ہے، دل میں عجب پسندی آ سکتی ہے، تکبر آ سکتا ہے، اور ہمارے یہاں حال تو یہ ہو گیا کہ کرامتیں بنائی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہے نہیں بنائی جاتی۔ اچھا اب کوئی کرامت بنا رہا ہے، اب جیسے مجھے کسی نے ایک ویڈیو کے لیے بھیجا کچھ ٹائم پہلے کہ جی وہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ بھاگے اور کوئی پیچھے تھا اور آپ بھاگتے بھاگتے آسمان تک چلے گئے اور پھر سامنے سورج تھا تو آپ رضی اللہ عنہ سورج میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے بندو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس نے بیان کیا؟ کسی جاہل خطیب نے بیان کر دیا، آپ نے ان کے کھاتے میں ڈال دیا۔ وہ اپنے زمانے کے اتنے بڑے عالم تھے۔ کرامات بہت ساری ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کرامات میں اگر کوئی من گھڑت کرامت بیان کرتا ہے تو اللہ کے رسول کی احادیث میں موضوع حدیث موجود ہے، موضوعات پر پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، لوگوں نے حدیثوں کو نہیں چھوڑا اور اس میں موضوعات کو شامل کر لیا، تو کرامات کو کہاں چھوڑیں گے؟ تو آپ مستند، میں ہمیشہ ایک بات سمجھاتا ہوں میرے دوستو کہ ہم بھاگتے ہیں شہرت کے پیچھے۔ کس کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ اب ایک عالم ہے، اس کی رسپیکٹ علم کی وجہ سے ہے یا شہرت کی وجہ سے؟ اس کی رسپیکٹ شہرت کی وجہ سے ہے، علم کی وجہ سے ہے، یا مال یا پروٹوکول کی وجہ سے؟ لیکن ہم کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ شہرت، پروٹوکول۔ جس کے جتنے زیادہ مرید وہ اتنا بڑا پیر، ان کے پیچھے سے پیروں مریدوں کو نکال دو تو پیچھے پیر کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، صرف مریدین پال کے بیٹھے ہیں۔ بھائی یہ دین نہیں ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ اپنے مرید کو واصل باللہ کرنا، اور واصل باللہ وہی ہو سکتا ہے جو اصول اسلام کے تابع ہو۔ اہل دل نے لکھا ہے من حقق الاصول نال الوصول ومن ترک الاصول حرم الوصول۔ فرمایا من حقق الاصول، جو اصول یعنی قرآن و حدیث کی رعایت کرے گا، نال الوصول، وہ اللہ سے واصل ہو سکتا ہے۔ ومن ترک الاصول، اور جس نے اصول قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، فرمایا حرم الوصول، وہ وصول سے محروم ہو جائے گا، وہ واصل باللہ نہیں ہو سکتا۔ واصل باللہ وہی ہوگا جو اللہ کے کلام اور رسول اللہ کی حدیث کے مطابق زندگی گزارے گا۔ یہ اصول ہے ہمارے دین میں۔ یہ جو باطنی جتنے بھی علوم ہیں، دل کی درستگی ہے، یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کے تابع ہیں میرے بھائیو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا عارفین کی بھی کیا بات ہوتی ہے، یعنی ایسی بات کہیں گے جو بندے کو حیران کر دے گی۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، ایک بندہ آیا عارف باللہ کے پاس، یعنی جو اللہ کی معرفت رکھنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس آیا۔ انہیں آگے کہا حضرت ایک بات بتائے، بڑا نام سنا ہے آپ کا، بڑا علم ہے آپ کا، تو یہ بتائیے کہ کیف اعرف اننی مکتوب عند اللہ فی السعداء اب الاشقیاء،
کہا مجھے ایک بات بتائیے کہ مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں سعید لکھا ہوا ہوں یا شقی لکھا ہوا، یعنی میں سعادت مند ہوں یا میں شقی ہوں، مجھے کیسے پتا چلے گا؟ ذرا بتائے تو صحیح۔ اللہ اکبر، عارف باللہ بھی کیا علم رکھتے تھے، اس کی طرف دیکھا، کمال ٹھہراؤ، اور دیکھ کر کہا بڑی آسان بات ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اگر تو مواظبت سے یعنی پابندی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو کنفرم ہے کہ تو اللہ کی بارگاہ میں سعید لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا مت دلیل، ایسے تھوڑی مان لوں گا، دلیل بھی تو دے بھائی، آپ اللہ کے بارگاہ میں لکھی ہوئی بات بتا رہے ہیں تو کوئی دلیل تو دے کہ آپ نے کس دلیل سے یہ بات نکالی۔ تو وہ مسکرا کے فرمایا الدلیل علی ھذا القرآن فی القرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت دلیل ہے کہ اگر تو پابندی سے درود پڑھتا ہے تو تو سعید ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے عارف باللہ نے فرمایا یوں کہ اللہ نے اپنا ذکر فرمایا کہ میں درود پڑھتا ہوں، اللہ نے فرشتوں کا ذکر فرمایا کہ وہ درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایمان والوں کا ذکر فرمایا کہ ایمان والوں درود پڑھو، تو اللہ اپنی ذات اور اپنے فرشتوں کے ساتھ کسی شقی کو شامل نہیں فرما سکتا۔ اگر تو مواظبت سے درود پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تو سعید ہے، جس کی بنا پر اللہ نے تجھے اپنے ساتھ بیان فرمایا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ لیکن عارف باللہ تو شکاری ہوتا ہے نا، بندے کو چھوڑے کیسے؟ شمس تبریز رحمہ اللہ نے مولانا روم کو چھوڑا تھا، خواجہ صاحب نے قطب الدین بختیار کاکی کو چھوڑا تھا، قطب الدین بختیار کاکی نے بابا فرید کو چھوڑا تھا، اور بابا فرید نے امیر خسرو کو چھوڑا تھا۔ یہ تو سارے شکاری تھے اور بیٹھ کے شکار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ بندہ اہل ہے، اس کے سینے میں اپنے علوم کو منتقل کرنا ہے۔ تو وہ بھی عارف باللہ تھے۔ جب وہ بندہ مطمئن ہو کے جانے لگا تو پیچھے سے آواز دی، بولا سنو ہناک فرق بین السعید والاسعد۔ تم نے پوچھا تھا سعید کے بارے میں نے بتا دیا کہ یہ سعید ہے، شقی نہیں ہے، لیکن فرمایا ہناک فرق بین السعید والاسعد، ایک سعید ہوتا ہے ایک اسعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ سعادت مند۔ فرمایا جو تم نے پوچھا کہ اگر تم مواظبت سے درود پڑھتے ہو تو تم سعید ہو، ٹھیک ہے، لیکن ایک اسعد ہے جو سعید سے بھی بلند ہے۔ پوچھا وہ اسعد کون ہے؟ فرمایا اسعد وہ ہوتا ہے کہ من کان طعامہ و شرابہ و ہواؤہ، اسعد وہ ہوتا ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا سب کچھ رسول اللہ پر درود پڑھنا بن جاتا ہے۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ کل وقت درود پڑھتے گزارو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر یہ ہے تو پھر کل آپ کا جو غم ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ اہل دل کی ایک بڑی خوبصورت بات کہی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تک پہنچنا، ہم سب نماز پڑھتے ہیں کس تک پہنچنے کے لیے؟ اب اللہ تک کیسے؟ کوئی مطلب میزائل ہے جس پہ بیٹھ کے جانا ہے یا کوئی راستہ ہے جو طے کرنا ہے؟ اہل دل کہتے ہیں کہ سیر اللہ، یہ طریق سے مراد کوئی راستہ نہیں ہے کہ تم چلتے ہوئے جاؤ گے تو آگے اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ فرمایا سیر اللہ ہی حجاب ترفع، اللہ تک پہنچنا کوئی طریق نہیں ہے، یہ تو بس ایک پردہ ہے، اگر تم اس پردے کو ہٹاتے ہو تو تم اللہ تک پہنچ جاتے ہو۔ وہ پردہ ہٹائیں تو صحیح۔ سر الوصول فی الصلاۃ علی الرسول، سر الوصول فی الصلاۃ علی الرسول، کل الہموم تزول بالصلاۃ علی الرسول، کہ وصل کا جو راز ہے وہ رسول اللہ پر درود پڑھنا ہے، اور کل الہموم تزول، سارے غم دور ہو جائیں گے بالصلاۃ علی الرسول، رسول اللہ پر درود پڑھنا شروع کریں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو، جو حاضری کی تمنا ہے تو۔ سر ایک بات یاد رکھیے گا میرے دوستو، اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، بلکہ اور آسان کر دوں، ایک ہی دروازہ ہے۔ اس دروازے سے جو آئے گا وہ اللہ تک پہنچے گا، اس کے علاوہ کسی بھی دروازے سے آئے وہ مردود ہے۔ ایک ہی دروازہ اللہ نے اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے رکھا ہے، اور وہ باب، جس باب میں جس دروازے میں داخل ہو کر آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، وہ دروازہ اللہ نے اپنے محبوب کی ذات کو بنایا۔ تو اس دروازے سے آ جاؤ میرے بھائی، پھر آپ محبت والے بھی ہوں گے، چاہت والے بھی ہوں گے، الفت والے بھی ہوں گے، نرم بھی ہوں گے، یہ ساری چیزیں آپ کی ذات میں پائی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ ایک اور بات سناؤں آپ کو، درود پاک پڑھیے ایک بار۔ یہ میں جو قول ابھی سنانے لگا ہوں نا آپ کو، یہ بھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا قول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ قول بھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے، اور بڑی اہم بات ہے آج کل کے شیوخ کے لیے۔ ایک مقام پر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے لکھا، آپ نے فرمایا کہ لا یجوز لشیخ ان یجلس نہایت المجلس ویتقلد بسیف العنایہ۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ پیر بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ یا شیخ بنتا ہے، تو وہ مسند پہ بیٹھتا ہے نا۔ اب پیرانے پیر جو بات کہہ رہے ہیں میں وہ بیان کر رہا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ حضور غوث اعظم کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ مسند ارشاد پر بیٹھے، شیخ بنے، مجلس پر بیٹھے لوگوں کی اصلاح کے لیے، اور عنایت کی تلوار اپنے گلے میں ڈالے کہ لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، آپ نے فرمایا لا یجوز، کسی بھی شیخ کے لیے، اور لشیخ نکرہ ہے، عموم کے لیے آیا، ٹھیک ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ کتنے سال پہلے
4 سال پہلے چلے ہماری ملاقات رہی ہے حضرت کی مسجد. میں اکثر خطاب کے لیے جاتا ہوں نا, تو جو خطیب ہوتے ہیں نا پیشہ ور, وہ کہتے ہیں صرف عوام علماء نہیں ہونے چاہیے, جو چاہے کہہ دے. اچھا میں جب خطاب کے لیے جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں جسے اچھا خطاب سننا ہے نا تو میرے ساتھ کچھ علماء بٹھا دے, پھر آپ کو میں مزیدار خطاب سناؤں گا, سمجھے, کیونکہ ہم لوگ مدرس لوگ ہیں, تدریس کرنے والے لوگ ہیں, تو علماء جب ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا تو وہ کما حقوق بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پھر چیزیں. اب میں نے کہا شیخ نکرہ ہے, تو انہوں نے اپنی زبان سے خود کہا کہ نکرہ ہے, اس کا مطلب ہے عموم کے لیے آیا, یہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے تو کہا نا, میں نے تو نہیں کہا. اب یہ جو معنی سمجھے گا نا وہ آپ اس طرح نہیں سمجھ سکتے, تو مجھے یہاں سے فیڈ بیک ملے گا تو بیان کرنے میں مزہ آئے گا کہ میں جس لیول کی بات کر رہا ہوں کوئی بندہ تو ہے جو اس لیول پہ سمجھ رہا ہے. اب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیروں کے لیے کہتے ہیں, آج بہت سارے پیر ہیں وہ سن لے اس بات کو. آپ کہتے ہیں کہ مجلس ارشاد پر لا یجوز لشیخ, کسی بھی شیخ کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے, حتی یکون فی حسنتا عشرتا خصلتا, حتی کہ اس شیخ میں 12 خصلتیں موجود ہونی چاہیے. کتنی بولیں ذرا اسی آواز سے, ہاتھ بلند کر کے بولیں کتنی. اب علم دیکھیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا, کہتے ہیں اثنتان من صفات اللہ, 2 اللہ کی صفات سے, اثنتان من صفات النبی کی, 2 نبی کریم کی صفات سے, اثنتان من صفات ابی بکر, 2 صدیق اکبر کی صفات, اثنتان من صفات عمر, 2 حضرت عمر کی صفات, اثنتان من صفات عثمان, 2 حضرت عثمان غنی کی صفات, اور اثنتان من صفات علی, 2 خصلتیں مولا کائنات کی صفات. 4 خلفاء کی کتنی ہو گئی, 2 نبی کریم کی کتنی ہو گئی, اور 2 اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کتنی ہو گئی. یہ علم ہے کہ یہ 12 خصلتیں اس شیخ میں جمع ہوں تو وہ مسند ارشاد پر بیٹھے, ادروائز حضور پیرانے پیر فرما رہے ہیں لا یجوز. یہ جو آج کل بہت سارے پیر بغل بچے لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں نا کہ میرا پتر ہے پیر ہے, اس کو پیر بنا کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے. اللہ کے بندوں کچھ خیال کرو یار, نہ اسے قرآن پڑھایا, نہ اسے حدیث پڑھائی, نہ اسے درس نظامی کروایا, آپ نے اسے شیخ بنا کے بٹھا دیا. ابھی تو 4 سال کے بچے نظر آ رہے ہیں مجھے, ٹھیک ہے, بس نہیں چلتا, وہ پیدائشی کو بھی لا کے بٹھا دے, ٹھیک ہے. حضور پیرانے پیر کہہ رہے ہیں کہ بھائی 12 خصلتیں جمع ہو تو وہ اس مسند پر بیٹھے, ورنہ وہ اس مسند کا اہل نہیں ہے. اثنتان من صفات اللہ, اب سنیے, پہلی 2 خصلتیں جو اللہ کی صفات سے بندے کے اندر پائی جائیں وہ ہونی چاہیے. وہ کون سی 2 خصلتیں ہیں؟ فرمایا ہما ان یکون الشیخ ستارا وغفارا, اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو وہ, اور اللہ کی صفت غفار کا مظہر ہو وہ. ستار کا مطلب کیا ہے؟ پردہ پوشی, اور غفار کا مطلب ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں وہ رب معاف کرتا ہے. اب جو بندہ نائب بن کر بیٹھ رہا ہے مسند پر, تو سب سے پہلے نمبر پر وہ پردہ پوشی کرنے والا. آج کل کیا کرتے ہیں, ایک پیر دوسرے پیر کے عیب نکلوا رہا ہوتا ہے, ذرا اس کی فائل تو نکال کے لے کر آؤں, یہ کرتا کیا ہے, اس کے پاس یہ سب کچھ آیا کہاں سے, ٹھیک ہے. مریدین کو آپس میں لڑوا رہے ہوتے, پردہ پوشی نہیں. ایون مرید آیا, اس نے آگے کوئی ذاتی مسئلہ بتایا, ٹھیک ہے, وہ جو ذاتی مسئلہ بتایا وہ اس نوعیت کا ہے کہ عوام میں نہ آئے تو پیر پر واجب ہے کہ اس پر کیا ڈالے. آج کل کوئی پیر مریدین کو سامنے بٹھاتا ہے, لا یجوز. علامہ صاحب جائز ہے, محرم ہے غیر محرم ہے, مریدین کیا ہے, غیر محرم ہے نا. مریدنی جو ہے وہ پیر کے حق میں غیر محرم ہے. اب آج اگر کوئی یہ کر رہا ہے کہ خواتین کا مجمع لگا کے بیٹھا ہے, تو بھائی ہمارا مسئلہ کہ اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق, یہ کتنا بڑا ہوگا اپنے گھر کا. اہل سنت میں وہ آدمی ہوں کہ میں 2 ٹوک کہتا ہوں, اس کی وجہ یہ کہ میں نہ چندہ لیتا ہوں نہ کسی سیٹ کے جاتا ہوں, تو مجھے کوئی خوف نہیں ہوتا کہ میرا چندہ بند ہوگا یا کسی سیٹ کی سپورٹ ختم ہوگی. میری زندگی کے اندر یہ لوگ ہیں ہی نہیں. دینی پروگرام بھی آتا ہے, میں کہتا ہوں کسی اور کو بلاؤ. ہاں, یہ اس طرح کا مجمع دل والے غربا کا ہوتا ہے, مجھے بڑا مزہ آتا ہے, ٹھیک ہے. تو پردہ پوشی کرنا نمبر 1. نمبر 2 معاف کرنا. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جو مرید بات نہ مانے کہتے ہیں یہ مردود الطریقت ہو گیا. پنجاب میں یہ اصطلاح میں نے سنی, مردود الطریقت. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں تصوف کے اندر شیخ اپنے مرید کو مردود کرے یہ شیخ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. مرید اپنے شیخ کو مردود کرے یہ اس کے پاس اختیار ہے. اب آپ بولیں گے کیا بات ہے, کیسے؟ مرید نے بیعت کی ہے, شیخ کا کام تو نبھانا ہی ہے, اس کا تو کام یہی ہے, وہ مقبول کر سکتا ہے مردود. ہاں, مرید غیر مطمئن ہوا, اس نے کہا میں بیعت توڑتا ہوں, یا اس نے پیر کا کوئی ایسا کام دیکھا جو غیر شرعی ہے, بیعت توڑ دی. تو رد کس نے کیا, شیخ نے کیا یا مرید نے کیا؟ لیکن ہمارے یہاں ڈرا کے رکھا ہوا ہے کہ میرے پیر صاحب کہیں مجھے مردود نہ کر دے. وہ اللہ کے بندے, جتنا تجھے پیر کے مردود کرنے کا خوف ہے, اتنا اگر اللہ کی بارگاہ سے تم مردود کیا جائے اس کا خوف ہوتا تو اللہ تعالیٰ تجھے اپنا ولی کامل بنا دیتا. ہم اسی اب دیکھ رہے, مجھے ایک چیز پہ بڑی عجیب, ایک بندہ اپنے شیخ کے پاس 4 گھنٹے ویٹ کرے گا, ایسے ہی نماز پڑھنے کے اندر 20 منٹ لگتے ہیں, وہ نماز نہیں پڑھے گا. کیسے وصل باللہ ہوگا میرے بھائی؟ شیخ ناراض ہو, مرشد ناراض نہ ہو جائے, پاگل ہوئے, مرشد ناراض ہوئے برباد ہو جائیں گے. اچھا, اللہ ناراض ہوا تو غوث اعظم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ شیخ جو ہے وہ پردہ پوشی کرنے والا ہو اور کیا کرنے والا ہو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, مریدوں کو کہتے ہیں اس نے جو ہے نا بے ادبی کی ہے, ذرا اس کو پیٹ کے آؤ, پٹے چل رہے ہوتے. ایسا بندہ مسند ارشاد کا اہل نہیں. اس کے بعد فرمایا کتنی صفات ہو گئی, اس کے بعد فرمایا واثنان من صفات النبی, 2 صفات نبی کریم کی ذات سے, وہما ان یکون الشیخ, سننے والی بات, نبی کریم کی ذات سے جو اس شیخ کے اندر 2 صفات ہونی چاہیے وہ 2 یہ ہیں کہ ان یکون الشیخ شفیقا و رفیقا.
शफीकन यानी शफकत वाले, व रफीकन और क्या हो, दिल उसका नरम। तो बैठे इस पे, अगर उसकी जात में शफकत नहीं है तो वो शेख बनने का अहल नहीं है। नबी करीम की सिफत शफकत, प्यार, मोहब्बत, उल्फत, चेहरे पे मुस्कुराहट, रसूलुल्लाह के गुलामों से मोहब्बत। ये मैं स्टेजों पे जाता हूं ना, मुझे अगर कोई मौलवी मुंह बनाया हुआ मिल जाए ना स्टेज पे तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मैं एक जगह खिताब पे गया, एक बोला, बाद लोगों की आदत होती है वो ऑटो पे सीरियस होते हैं, उससे में नहीं होते, बैठे 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 वो ऑटो पे सीरियस हो जाते हैं। कि हमारे माशरे का उसूल है, आप घर से फ्रेश निकलेंगे, ड्राइव कर रहे होंगे, 15 मिनट बाद चेहरा स्पार्ट हो गया, क्या हो गया भाई, ऑटो पे सीरियस हो गए। तो ज्यादा सीरियस होने की आदत। तो मैं एक जगह स्टेज पे गया, बहुत कम जाता हूं मैं, बहुत कम जाता हूं। तो मेरे पास खिताब के लिए कोई आता है ना, तो मेरी आखिरी तक कोशिश होती है उसको कहूं यार किसी और को बुला लो भाई, क्यों हमारी तरतीब डिस्टर्ब करते, बहुत करीबी होते हैं, तो फिर मैं हाजिर हो जाता हूं। तो पहले जमाने की बात बता रहा हूं। तो एक अल्लामा साहब थे मेरे बराबर में, अब वो अपने मिजाज के मुताबिक बड़े गुस्से में बैठे हुए थे, सलाम किया, उसके बाद वो बिल्कुल सीरियस। अब उनका जो चेहरा था उसके तासुरात ऐसे थे कि वो जैसे नाराज नहीं होता बंदा बिल्कुल सीरियस होकर स्टेज पे, और वो सारी चीजें। मैं बराबर में बैठा हुआ था, मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मैं खुद प्यार मोहब्बत से मिलने वाला आदमी हूं। तो मुझसे अगर कोई मेरा बंदा, हमारे तरीके में तो सीधी सी बात है कि सामने वाला बंदा दिल में गालियां भी बक रहा हो, तो हमें जब पता चल जाए ना कि गालियां बक रहा है, तो पहले चाय पिलानी होती है, तो अब हम उसे खाना खिलाते हैं। समझ में आ रही है बात, ये लाजिम। तो मैंने उनको हाथ लगाया, मैंने कहा हजरत आपकी जबान में थोड़ा सा, मैंने उन्हें खुश करने के लिए कहा, मैंने कहा हजरत आपका मेरा कोई फड्डा वड्डा है, फड्डा सुना है ना आपको मेरे, फौरन मुस्कुरा पड़े, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा आपके चेहरे से ऐसा लग रहा था, मैंने कहा कोई नाराजगी है तो मैं आपसे माजरत कर लूं, मेरे कंधे पे हाथ रखा। वो जो स्ट्रेस था ना, बिला वजह का खिंचाव था, वो खत्म हो गया। एक बंदा थोड़ा सा झुक जाएगा ना, हम लोग कई बार बिला वजह आकर के बैठे हुए थे महफिलों के अंदर, आपने देखा होगा शादियों के अंदर, हर बंदा ही फिरौन बन के बैठा हुआ, कोई नाराजगी भी नहीं होती, अकड़ के बैठे में। अल्लाह को ये चीज पसंद नहीं है। शफीकन, बंदा क्या होना चाहिए, शफकत वाला, नंबर 1। रफीकन, उसका दिल क्या होना चाहिए। हाजी साहब क्या नाम है आपका, ट्रांसपोर्ट वाले? अभी मैं आया तो इन्होंने मेरे कान में एक बात कही, तारिक भाई, ये एक खिताब में, आज दूसरी मुलाकात है इनसे मेरी, इनके ट्रांसपोर्ट का एक प्रोग्राम था, तो उसमें मैं खिताब के लिए आया था, तो ये पूरे खिताब में बैठे हुए थे। तो अभी मैं आया तो मैंने कहा आज तरबियत वाली बात होनी चाहिए, तो मैंने कहा आप मेरे किसी भी प्रोग्राम में आ जाए, आपको तरबियत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो आज से पहले सुनिए आपने ये बातें, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये इल्मी मकाम आज से पहले सुना आपने कि कितने बड़े आलिम थे, ये चीजें। अच्छा, रफीकन का मतलब क्या है, क्या नरम होना चाहिए। कुछ लोग क्या है, वो नरम होते हैं, किसके लिए, मफाद के लिए। किसके लिए, जिससे मफाद हो ना उसके लिए बड़े नरम, और जो गरीब आदमी आ जाए उसके लिए गरम। इमाम साहब का जुमला सुनिए, देखे फसीह बली, नरम और गरम। तो रफीकन का मतलब क्या है, क्या नरम होना चाहिए। जब ये दो सिफात उसकी जात में हो तो वो मसनद इरशाद पर बैठे। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाने ला यजूज़ु लिशैखिन, अदरवाइज उसके लिए बैठना जायज कितनी हो गई, आगे सुनिए। फरमाया व सिफातानी व अन यकूना इस्नतानी मिन सिफाती अबी बकर, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की जात से दो सिफात उस बंदे में हो, वो कौन सी है। फरमाया वहुमा अन यकूना शैख सादिक़न मुतसद्दिक़न, सादिक़न मुतसद्दिक़न। दोबारा सुनिए, सादिक़न, सिद्दीक़ अकबर की दो सिफतें। सादिक़न का मतलब क्या है, सच्चा हो। इस मसनद पे झूठे का क्या काम, काज़िब का काम नहीं है। और हमारे यहां तो अब हाल ये हो चुका है कि सफेद झूठ बोलने वाले स्याह काज़िबीन इस मसनद पे बैठे, क्या करें, उनका दावा ही दावा रह गया। पहली वो सादिक हो, नंबर 1, और चूंकि उसने इरशाद का काम करना है तो फरमाया मुतसद्दिक़न, लोग भी उसे सच्चा जानते हैं। एतमाद तभी होगा ना जब लोग उसे सच्चा जानते हैं, अगर सच्चा ही नहीं जानते तो उस पर एतमाद कैसे होगा। तो फरमाया सादिक भी हो और मुतसद्दिक भी हो, कि सच्चा हो भी और शोहरत भी उसकी सच्चों वाली हो। बात कहा जाता है ना, बद से बदनाम बुरा, कि एक बंदा काज़िब नहीं होता लेकिन माशरे के अंदर काज़िब मशहूर हो गया तो वो इरशाद की मसनद पर नहीं बैठ सकता। तो दो सिफात सैयदना सिद्दीक़ अकबर की हैं कि वो सादिक भी हो और मुतसद्दिक भी हो। कितनी हो गई, दोहराएं जरा मेरे साथ, कितनी हो गई। उसके बाद फरमाया व इस्नतानी मिन सिफाती उमर, दूसरे खलीफा, दो सिफात हजरत उमर की जात से। क्या कमाल बात, वो कौन सी है दो सिफात। फरमाया वहुमा अन यकून शैख अम्मारन व नहाअन, शेख जो मसनद इरशाद पर बैठे उसमें दो सिफतें हजरत उमर की जात से हों, और वो दो सिफतें ये हैं कि वो हजरत उमर की तरह अम्मारन भलाई का हुक्म करने वाला हो, व नहाअन हजरत उमर की तरह बुराई से मना करने वाला हो। हजरत उमर की तरह से क्या मुराद है पता है आपको। सामने कौन है, मुशीर है, वजीर है, ठीक है, चीफ है, सेठ है, मोहतमिम है, सदर है, कोई भी है, अमर बिल मारूफ करने वाले का इससे कोई सरोकार ना हो। जो भी है वो अल्लाह का हुक्म डायरेक्ट बयान करे, और अगर गलती करे तो ना हाअन हजरत उमर की तरह उसे बोले खबरदार, यहां पर तुम कोई ही क्यों ना हो, अल्लाह रसूल के हुक्म को तर्क करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। आज उलमा रब्बानीयीन ऐसे हो जाए, शेख ऐसे हो जाए, हमारे यहां तो नजराने देखकर रवैये बदल जाते। ये बड़ा नजराने वाला आ गया, हाजी साहब बैठे तो सही आप, ओ मेरे भाई क्या कर रहे हो। ये जो मसनद है ना, आलिम होना, आप आलिम के नाम के सारे मजे लें, ठीक है, प्रोटोकॉल लें,
اور پھر حق ادا نہ کریں تو پھر آپ اہل نہیں ہیں اس مسند پہ بیٹھنے کے. حضور پیرانے پیر فرما رہے ہیں, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر کی طرح وہ حق بیان کرنے والا ہو اور برائی سے, یہ ہے اعلاء کلمت الحق کا محقق. کوئی پرواہ نہ ہو سامنے کون, بس ہے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ میں دیکھوں پہلے کون ہے, اس کے مطابق میں حکم بیان کروں, تو پھر تو دین مذاق بنے گا نہیں بنے گا. ایسے لوگوں کا کہا جاتا ہے درباری مولوی. کیا کہا جاتا ہے؟ درباری. پھر یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں, آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. عالم ربانی ہو, اسے جو غلط ہے اسے ڈنکے کی چوٹ پر وہ کیا کہے گا, یہ کیا کیسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسے, کیسے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ جیسے, کیسے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جیسے, کیسے داتا صاحب جیسے. یہ وہ لوگ تھے. یعنی میں اب بات تھوڑی سی طول پکڑے گی لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں. حضور غوث اعظم کے نے 4 خلیفہ کا زمانہ دیکھا, راشد باللہ, مسترشد باللہ, مستنجد باللہ, مستضی باللہ. یہ 4 خلیفہ حضور غوث اعظم کے زمانے کے. چونکہ 90+ عمر تھی نا آپ کی, تو 4 لوگ خلافت پر آئے اور گئے, اور چاروں کے زمانے کو حضور غوث اعظم نے دیکھا. اور کسی ایک خلیفہ کے دربار میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کبھی نہیں گئے. ایک بار ایسا ہوا کہ راشد باللہ یا مسترشد باللہ, مجھے بھی یاد نہیں ہے, چونکہ یہ بات مجھے ابھی بات کرتے ہوئے سر دست یاد آئی تو میں سنا رہا ہوں. دونوں میں سے کوئی خلیفہ تھا, وہ آیا اور اس نے کہا کہ آج آپ مجھے کوئی کرامت دکھائیے. تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فضا میں ہاتھ بلند کیے اور آپ کے دستے مبارک میں 2 سیب آ گئے. کیا آ گئے؟ 2 سیب آ گئے. سیب کا موسم نہ تھا, تو جب وہ 2 سیب آپ کے ہاتھ میں آئے تو آپ نے ایک سیب اپنے پاس رکھا اور ایک خلیفہ کو دیا کہ کہا کھاؤ. اس نے جب اس سیب کو کھانے کا ارادہ کیا, اس کی بائٹ لی, تو اس میں سے شدید بدبو آنے لگی. اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے جو سیب تناول فرمایا تو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی. تو بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ آپ نے بھی سیب وہی کھایا, میں نے بھی کھایا, میرا بدبودار, آپ کا خوشبودار. اب آپ دیکھیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی نصیحت. آپ نے فرمایا کہ سیب دونوں کرامت کے تھے, کریم نے عطا فرمائے تھے, دونوں کرامت کے تھے. میں نے جب کرامت کا سیب کھایا تو وہ کرامت ہی کا رہا. تو جو رعایا پر ظلم کرتا ہے, تیرے اس ظلم کی وجہ سے کرامت کا سیب بھی خراب ہو گیا. یہ ہے اعلاء کلمت الحق کہ بادشاہ وقت, خلیفہ وقت کو آپ یہ جواب دے رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں کہ رعایا پر ظلم مت کیا کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 2 صفات کہ ان کی طرح امر بالمعروف کرنے والا ہو اور ان کی طرح نہی عن المنکر کرنے والا ہو. اس کے بعد فرمایا وَإِسْنَتَانِ مِن صِفَاتِ عثمان رضی اللہ عنہ. شیخ جو مسند ارشاد پر بیٹھے وہ حضرت عثمان غنی کی ذات سے 2 صفات رکھتا ہوں. وہ 2 صفات کون سی ہیں؟ فرمایا ہما ان یکون الشیخ, وہ جو شیخ مسند ارشاد پر بیٹھا ہے وہ حضرت عثمان کی طرح, حضرت عثمان غنی کی طرح کیا ہو؟ فرمایا طعامن, کھانے والا نہ ہو. حضرت عثمان غنی تھے, کھلانے والے, امت کو دینے والے. فرمایا طعامن, وہ لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہو اور راتوں کو سونے والا نہ ہو. وَمُصَلِّيًا فِي اللَّيْلِ اِذَا نَامَتِ النَّاسِ, جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو وہ حضرت عثمان غنی کی طرح اپنے رب کے حضور قیام کرنے والا ہو. ریاضت آ گئی اس کے اندر کہ خالی نرم گدی پر بیٹھنا نہیں ہے, رات کو مصلی پہ بھی کھڑا ہونا ہے, وظائف بھی پڑھنے ہیں, دعائیں بھی کرنی ہے, امت کا درد بھی دل میں ہونا چاہیے. کل کتنی صفات ہو گئی؟ 10. حضرت عثمان غنی کی صفات کے ساتھ کتنی ہو گئی؟ پردہ پوشی کرنے والا, بخشش کر معاف کرنے والا, سچا مشہور, لطیف اور شفیق اور رفیق, نبی کریم کی صفات. حضرت عمر کی صفات امار بالمعروف نہی عن المنکر, اور حضرت عثمان غنی کی صفات. آخری میں کون آ جاتے ہیں؟ ترتیب خلافت کے اعتبار سے, ورنہ مولا علی کی اپنی شان ہے. ٹھیک ہے, ان کی فضیلت کی جو روایات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اگرچہ افضلیت پر ہمارے اپنے اپنے دلائل ہیں, لیکن مولا کائنات کی کیا ہی بات ہے. ٹھیک ہے, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اب سنیں جو صفت بیان کی, کمال, یعنی مولا کائنات کی 2 صفات. فرمایا وَإِسْنَتَانِ مِن صِفَاتِ عَلِيٍّ, 2 صفتیں مولا کائنات کی ذات سے ہوں. وہ کون سی ہیں؟ فرمایا وَهُمَا أَن يَكُونَ الشَّيْخ, صحیح سمجھے آپ, وَهُمَا أَن يَكُونَ الشَّيْخ, وہ جو 2 صفتیں مولا کائنات کی ذات سے ایک عالم میں ایک شیخ میں ہونی چاہیے وہ کون سی ہیں؟ فرمایا ان یکون الشیخ عالما وشجاعا, عالما وشجاعا, مولا کائنات کی ذات سے 2 صفتیں ہوں کہ وہ جو شیخ ہے وہ جاہل نہ ہو, عالم ہو, تبھی تو تبلیغ کرے گا. اگر جاہل ہے تو وہ لوگوں کو کیا ہدایت دے گا؟ اس کو تو خود ہدایت کی ضرورت ہے. اور یہ یاد رکھے گا کہ جاہل کو اللہ اپنا دوست نہیں بناتا, علیم ہے, وہ علم والے کو اپنا دوست بناتا ہے, چاہے علم لدنی ہو چاہے علم کسبی ہو, دونوں صورتوں کے اندر. تو وہ شیخ جو ہے وہ عالم ہو, نمبر 1. نمبر 2, بزدل نہ ہو. کیا نہ ہو؟ اگر اس مسند پر بزدل بیٹھ جائے, لوگوں کو دیکھ کر تبلیغ کرے, کسی کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر حق چھپائے, حاجی صاحب ناراض نہ ہو جائیں, وزیر صاحب ناراض نہ ہو جائیں, مشیر صاحب ناراض نہ ہو جائیں, تو لا یجوز للشیخین, حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں لا یجوز لشیخین, شیخ کے لیے جائز نہیں ہے پھر یہاں پہ بیٹھے. بزدل کا کام یہاں پہ نہیں, حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے, یہ جرم اگر جرم ہے سو بار کریں گے. عالم کی مثال, یہ عالم کی مثال کیا؟ سورج کی طرح ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. جب سے لوگوں نے علماء کو اپنی مٹھی کا رومال بنانا شروع کیا اور جو مٹھی کا رومال بن گئے اس کا نقصان دین کو ہوا, لیکن جو علماء ڈٹ جاتے ہیں
یہ یاد رکھیں کہ دین کے لیے جو مخلص ہوگا نا اللہ تعالیٰ غیب سے اسے اسباب عطا فرمائے گا. یہ میرا تجربہ ہے. میں یہیں کراچی کے اندر کام کرتا ہوں, کسی تنظیم میں نہیں, کسی سیٹ کے ساتھ نہیں, کسی شخص کے حق بات بیان کرتا. وجہ کیا ہے کہ اگر آپ حق نہیں کر سکتے تو اس مسند پہ نہ بیٹھے. اگر آپ کو چاپلوسی کرنی ہے جائیے, پھر آپ کے لیے شرف نہیں ہے. عالم کی شان کیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. وہ چاپلوس نہیں ہو سکتا, وہ خوشامدی نہیں ہو سکتا, وہ کسی سے دبنے والا ڈرنے والا نہیں ہو سکتا. فرمایا ہما ان یکون الشیخ, وہ یہ ہے کہ شیخ ہو کیسا؟ عالمن, عالم ہو, مولا کائنات کے علم سے اسے فیض ملے, وشجاعن, اور مولا کائنات کی بہادری سے اسے حصہ ملے. کل کتنی صفات ہو گئی بھائی میرے پیارے دوستو؟ اپنا لیجیے, یہ تعلیمات ضروری ہے. ایک کال اور آپ کو سناتا ہوں, ابھی مجھے یاد آ رہا ہے, ایک جملے کے اندر, جملہ فعلیہ ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا. فرماتے ہیں اے طالب, اے سالک, یہ ہم سب کے لیے فرماتے ہیں ارضا, تو راضی ہو جا. تو کیا کر؟ ترضا سے ارضا. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں تو راضی ہو جا. کس پر راضی ہو جا؟ فرمایا بدون, تھوڑے پر راضی ہو جا. کس پر راضی ہو جا؟ اب یہ ایک قول کتنی بڑی تعلیم ہے, اس پر پورے 2 گھنٹے کا میں خطاب کر سکتا ہوں کہ تھوڑے پر راضی ہونا. وہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا یہ خوش نصیب ہے, یہ خوش نصیب نہیں ہے. خوش نصیب کسے کہا جاتا ہے؟ جس کا نصیب اچھا ہو. ایسا ہی ہے؟ نو. خوش نصیب اسے کہا جاتا ہے جو اپنے نصیب پہ راضی ہو. جس کا نصیب اچھا ہے لیکن وہ راضی نہیں ہے, اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے, تو وہ خوش نصیب کہاں سے؟ وہ تو بے چین ہے, وہ تو مضطرب ہے. خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر راضی ہے. وہ جھوپڑی میں بھی ہے نا, مولا میں راضی ہوں. وہ بائک پر بھی ہے تو مولا میں راضی ہوں. وہ خوش نصیب ہے جو اپنے نصیب پر جو جس. اب ہمارے یہاں تو آپ کو پتا ہے نا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارما, لیکن پھر بھی کم نکلے. کبھی خواہشیں پوری ہوئی ہیں؟ میری تو آج تک نہیں ہوئی. ایک چیز تو دوسری, دوسری تو تیسری, پتہ نہیں کتنی خواہشات ہیں. مطلب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ابن آدم کو پورا علاقہ سونے کا بنا کے دے دیا جائے تو لا یتمنى الاخر. یہ کون سا علاقہ ہے؟ ڈیفنس ویو. ڈیفنس ویو پورا سونے کا بنا کے دے دیا جائے, تشریحاً سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو وہ کہے گا ایک اور علاقہ بھی دے دیا جائے اس کے برابر میں, منظور کالونی ہے, تو وہ کہے گا منظور کالونی بھی سونے کا بنا کے میرے کو دے دو. آقا نے فرمایا کہ اگر اسے ایک اور علاقہ گولڈ کا بنا کے دے دیا جائے تو لا یتمنى الاخر, وہ ایک اور کی تمنا کرے گا کہ وہ بھی گولڈ کا بنا کے مجھے دے دیا جائے. آقا کریم نے فرمایا ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں. تو آپ نے فرمایا ارضا بدون. کس پہ راضی ہو جاؤ؟ راضی ہوتے ہیں تھوڑے پہ. تھوڑا لفافہ ہو خطیب کا, پہلے میں اپنے طبقے کا کہتا ہوں, نعت خاں کا, کوئی بھی ہو, ہم نے تماشے لگائے ہیں. تھوڑا لفافہ ہے, میں نہیں آؤں گا. وہ میرے بھائیو, تم نعت خانی میں تو نہ کرو یار. سمجھاتے رہتے ہیں لوگوں کو, ادب پامال کرتے ہیں, اور اس میں اوپر سے لے کر نیچے تک بات کریں گے تو ان سے بڑا کوئی صوفی نہیں. لیکن جب ٹائم لیں گے تو پہلے کیا کہیں گے اکاؤنٹ میں, پتا ہے نا آپ کی تو فیس کے لوگ ہیں, جانتے ہو نا ایسے لوگوں کو, کیا کریں گے؟ تھوڑے پہ راضی نہیں ہوتے, پتہ نہیں کیسے مانگ لیں. میں تو اپنے خطبہ کو, جو ہمارے طبقے کے لوگ ہیں نا, کہ جی مجھے 50,000 کا لفافہ دو گے تو ہم آئیں گے, اور چلو میرے کو نہیں دینا, میرے ادارے کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دو, میں ان کی بھی مخالفت کرتا ہوں. اور بھائی آپ نے قرآن سنانا ہے, حدیث سنانا ہے, تمہیں پیسوں کے ساتھ کیا ہے؟ اب ایک غریب آدمی وہ 50,000 روپے نہیں دے سکتا تو کیا آپ دین نہیں سکھاؤ گے؟ ہماری عمر گزر گئی, الحمدللہ ثم الحمدللہ. مال کے لیے باز نہیں ہونا چاہیے, اور مال کے لیے ناخوانی نہیں ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک مقام پر لکھا الواز لجمع المال من ضلالۃ اليہود والنصارى. مال جمع کرنے کے لیے خطیب بننا, واز کرنا, آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کی گمراہیوں میں سے. آج ہمارے یہاں پیسے کے بغیر, اب آج مجھے بتائیے ذرا ایکو والے بھائی, کیا نام غلام یاسین نا, پیسوں کے بغیر آج نعت خوانی کروا سکتا ہے کوئی عام آدمی؟ بیان کروا سکتا ہے؟ تعلیمات غوث اعظم کہاں گئی بھائی؟ صرف تماشا لگایا. اور اب محفل کا آپ لوگ ماشاءاللہ سن رہے ہیں, توجہ سے سیکھنے کو مل رہا ہے, ورنہ اب تو محفل کا معاملہ کیا ہو گیا کہ پہلے محفل ہوتی تھی خلوص کے ساتھ. شاہنواز کس کے ساتھ ہوتی تھی؟ مجھے اگر کوئی کال کرتا ہے نا, ابھی میں پروگرام میں بیان رکھا, میرا پہلا سوال پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ محفل کہاں پہ, جانتے ہو اس بات؟ پتہ ہے شاہنواز کو, وہ مجھے بولتا ہے نا گلی کی محفل ہے, بہت بڑی محفل ہے, تو میں نہیں جاتا. میں کہتا ہوں بھائی آپ کسی اور کو بلا لو, توجہ نہیں ہوگی تو میں خطاب نہیں کر سکوں گا. مجھے کہتے ہیں گھر کی محفل ہے, کمرے کے اندر 10 لوگوں میں کہتا ہوں یار, مجھے مزہ آتا ہے, چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, دین سکھانے کا موقع ملتا ہے. یہی تو سنت ہے. نبی کریم کے زمانے میں یہ بڑے بڑے مجمع نہیں ہوتے تھے, ہم نے تماشے لگا لیے کہ مجمع اچھا نہیں ہے تو خطاب نہیں کروں گا. تو پہلے محفل ہوتی تھی کس کے ساتھ؟ خلوص. اب یہ غلام یاسین سے پوچھو, اب خلوص کے ساتھ ہوتی ہے یا فلوس کے ساتھ ہوتی ہے؟ فلوس پیسے کو کہا جاتا ہے. اب فلوس کے ساتھ بھائی, فلوس ہوگا تو ادروائز نہیں. ان چیزوں کو ہم نے ختم کرنا ہے. حضور غوث اعظم نے فرمایا ارضا بدون, تھوڑے پہ راضی ہو. آپ کا جو رزق ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا, آپ کی جو عزت ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا, آپ کا جو روحانی حصہ ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا. آپ کو جو رب نے دیا ہے آپ اس پر راضی. کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ جے سونا میرے دکھ میں راضی, سکھ نو میں چولہے پاؤں. تکبیر, بآواز بلند نعرہ لگا. اتنا خوبصورت بیان چل رہا ہے, کیفیت بھی تاری ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ایک اعلان یہ کہ ابھی ماشاءاللہ لوگ بہت آ گئے ہیں پیچھے, تو آپ جتنے لوگ ہیں تھوڑا سا اور آگے تشریف لائیں. پیچھے ہمارے جو منتظمین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, تو آپ تھوڑا سا اور آگے تشریف لے آئیں.
تو اس سے پیچھے بیٹھنے والوں کو ذرا آسانی ہو جائے گی. ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا تھا, انہوں نے کہا الرجال اربعۃ, 4 طرح کے بندے ہوتے ہیں. کتنی طرح کے؟ اب آپ سب نے غور کرنا ہے کہ میں کس طرح کا بندہ ہوں. کہتے ہیں الرجال اربعۃ, مرد 4 طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1 فرمایا رجل یموت فی نفسہ, ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کی خواہشات میں مر جاتا ہے. سب سے نیچے والا درجہ کہ نفس کے لیے اس نے جان ہی دے دی, خواہش پوری کرتے ہوئے مر ہی گیا. دوسرے نمبر پر جو اس سے اوپر ہے فرمایا رجل یحیی لنفسہ, وہ بندہ جو مرتا نہیں ہے, زندہ رہتا ہے, حیات رہتا ہے, لیکن کس کے لیے؟ لنفسہ, اپنے نفس کے لیے رہتا ہے. تو یہ دوسرے درجے پر, یہ بھی اچھا نہیں ہے. تیسرے درجے پر فرمایا رجل یحیی لفکرہ, وہ زندہ رہتا ہے اپنے نظریے کے لیے, اپنی تھاٹ کے لیے, کہ میری لیگیسی باقی رہے, کتاب لکھتا ہے, تحریر کرتا ہے, کہ میرا نام باقی رہے. یہ تیسرے درجے پر. یہ پہلے والے 2 سے تو بہتر ہے کہ یہ فکر کے لیے ہے, نفس کے لیے. لیکن ان میں جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کون ہے؟ فرمایا رجل, آپ تو عربی سے لطف لیں گے نا, عربی کی بات ہی اور ہوتی ہے. فرمایا رجل یحیی لربہ. اب ترجمہ خود ہی سمجھ لیں کہ وہ نہ نفس کے لیے ہے, نہ فکر کے لیے ہے, نہ مرا ہے, وہ زندہ ہے کس کے لیے؟ جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھنوں میں. میرے بھائیو اس کو ٹھیک کر لو. قلب, دل کے بگاڑ ہی بگڑتا ہے آدمی, جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا. قیامت کے دن نجات کس کو ملے گی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم, جو اللہ کے حضور آئے گا کیا لے کر؟ بقلب, دل لے کر. بقلب مریض نو, بقلب میت نو, بقلب سلیم, سلیم دل لے کر آئے گا, سلامتی والا, تو وہ نجات پائے گا. آج ہم غور کریں ہمارا دل سلیم ہے؟ اچھا چلیں اختتامی بات, کون کون چاہتا ہے میرا دل سلیم ہو جائے, سلامتی والا؟ نجات اسی کو ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہمارا سب کا دل کیا ہو جائے. آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آج میری نظر سے دوبارہ گزری, پہلے بھی پڑھی تھی کسی زمانے میں, آج دوبارہ گزری تو میں دہرا رہا ہوں. سلیم ہو جائے دل. اب سلیم کیسے ہو؟ یہاں تو بغض بھی ہے, حسد بھی ہے, کینہ بھی ہے, ریا بھی ہے. کیا کریں؟ تو اہل دل کہتے ہیں کچھ نہ کرو, ایک کام کرو. وہ کیا کرو جو عاشقوں نے کیا. عاشقوں نے کیا کیا؟ کہا جیسے ان کے دل ہوتے ہیں ویسے اپنے دل بنا لو. کہا ان کے دل کیسے ہوتے ہیں؟ کہا قلوب العاشقین مساکن, قلوب العاشقین مساکن فیہا رسول اللہ ساکن. قلوب العاشقین مساکن, عاشقوں کے جو دل ہیں وہ جگہ ہیں. بھئی کون رہتا ہے وہاں پر؟ فیہا رسول اللہ ساکن. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول. یہاں پر اللہ کے رسول کو بٹھا لیں گے, بٹھا لینے سے مراد ان کی محبت کو ڈال لیں گے, وہ ساکن ہو جائیں, دل میں آ جائیں, مراد یہ ہے. تو پھر کیا ہوگا پتہ ہے؟ آپ کی زندگی سے نفرت ختم ہو جائے گی. مجھ سے اگر کوئی کہنا آپ حلفن کہوں کہ ایک بندہ ہے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں, میں حلفن بتا سکتا ہوں کوئی ایک بندہ نہیں, آتی ہی نہیں ہے نفرت. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ برا نہیں کرتا, بہت میں ناموں کے ساتھ جانتا ہوں. ہماری رات بڑی مشکل ہے, ایک ایک بندے کو نومینیٹ میں کر سکتا ہوں, اس نے یہ کیا 10 سال پہلے, اس نے 15 سال پہلے, اس نے 18 سال پہلے, سب پتا ہوتا ہے. لیکن جب وہ سامنے آتا ہے نا تو اس پر غصہ نہیں آتا, اس پر پیار آتا. کیوں؟ اسے میں اس نظر سے نہیں دیکھتا کہ اس نے میرے لیے یہ کہا, میں اسے اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ میرے لیے جو بھی کہا یہ ہے تو میرے آقا کا امتی. میرے شیخ کا بیٹا ہو تو میں اس سے پیار کرتا ہوں, یہ میرے رسول اللہ میرے آقا کا امتی ہے. شاہد کو جو مرضی ہے کہا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو میں نے اس کے ساتھ پیار کرنا ہے. نفرتیں ختم ہو جائیں گی. میرے آقا کریم نے یہی بات فرمائی, بشرو, محبتیں بانٹو, لا تنفرو, نفرتیں نہ بانٹو, یسرو, آسانیاں پیدا کرو, ولا تعسرو, مشکلات پیدا نہ کرو. آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا, میں مشکلات پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. تو آج کے خطاب سے آپ سب کے لیے بتائیے 12:40 ہو گئے. آج کے خطاب سے ہم سب کو یہ سیکھنے کو ملا کہ ہم نے اولیاء اللہ کی تعلیمات کو اپنانا ہے انشاءاللہ, اور نبی کریم کا سچا غلام بننا ہے, درود پاک کی کثرت کرنی ہے. کسی کو ٹھیک نہیں کرنا, سب سے پہلے اپنے دل کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, دل میں رسول اللہ کی محبت لانی ہے, رسول اللہ کی الفت لانی ہے, رسول اللہ کی چاہت لانی ہے. دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. اللہ تعالیٰ حاجی نواز صاحب آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے. ہمارے عامر بھائی یہ ہمارے جمعے کے نمازی ہیں لیکن بڑے عرصے سے غائب ہیں, آج میں ان کو لائیو بتا رہا ہوں کہ دوبارہ حاضری دینا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ. تو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ انعقاد کیا. دیکھیں ایک دو لوگ ہوتے ہیں نا, ابھی انہوں نے محفل سجائی, آپ لوگ مجھے بتائیں آپ بڑے بڑے ولیموں میں گئے ہوں گے, بڑی بڑی شادیوں کی محفل میں گئے ہوں گے, جو سکون آپ کو یہاں پر مل رہا ہے وہ کہیں اور پی سی میں ملتا ہے؟ ہاتھ بلند کر کے بتائیے کس ذکر کی برکت ہے؟ اس ذکر کی برکت. تو یہ لوگ کوشش کرتے ہیں, اتنے سارے لوگوں کو فیض مل جاتا ہے. تو ہم سب کو بھی ان چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے. اور محفل میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں یوں ہونی چاہیے جس میں خطاب امپورٹنٹ ہے, لوگ سننے کے لیے بیٹھے اور خطیب بھی سمجھانے کے لیے بیٹھے. وہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ یار بڑے زبردست خطیب آئے تھے, بڑا مزہ آیا, کیسا خطاب کیا, پورا مجمع ہلا دیا, اسٹیج بھی ہل گیا. اچھا بیان کیا کیا یہ نہیں پتا کیا بیان کیا, اسٹائل بہت اچھا تھا. ارے بھائی سیکھا کیا ہے؟ قال اللہ کیا سنا ہے, قال رسول کیا سنا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں اس محفل کو جاری فرمائے اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خاص عطا فرمائے, قرآن و حدیث کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت, شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.